जिस ज़माने में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पनप रही थी, उस ज़माने में वहाँ पे बेबीलोनियंस जो हैं मेसोपोटामिया के अंदर पनप रहे थे। जो ईस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, इनके पास तो ना कोई सिविलाइजेशन है, इनके पास तो ना कोई हिस्ट्री है। इनके दरमियान ट्रेड के भी आपको मिलते हैं, शवाहिद मिलते हैं थ्रू सी, बिटवीन टू रिवर्स वाला जो इलाका है, ये बेसिकली मेसोपोटामिया का इलाका है। किंग्स होते थे उस जमाने के, उनको बेसिकली माना जाता था कि ये इंटरमीडिएरियस हैं हमारे, यानी आम इंसानों के और खुदाओं के दरमियान जिनको पूछते थे, ये इंटरमीडिएरियस हैं। ये एग्री बेस्ड सिविलाइजेशन जो है वो आपको नजर आती है पनपती हुई फिर यहाँ पर। ये रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू राइटिंग्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर इनको मिलती हैं वो ये वाली है। एक मॉन्स्टर जो आखिर में उनको कर्स करता है, जिसकी वजह से बेसिकली उनके दूर मर जाता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग अवर सेशन, और हम आज जो बात करने जा रहे हैं, अगर आपको पिछला लेक्चर सबको याद हो तो उसके अंदर हम जो अरब की जो हिस्ट्री थी, और मैंने हिस्ट्री बताने से पहले ये कहा था कि जो अर्हीकुल मखदूम के अगर उर्दू के कोई पहले 55 पेजेस पढ़ रहा है, या अंग्रेजी जो सीरियन एक्टर है इंग्लिश, उसके अगर पहले 22 पेजेस कोई पढ़ रहा है, सो दे विल रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अरब ट्राइब्स। वो वाले जो कि अरब ख़त्म हो गए, वो वाले जो अरब बाद में रह गए, और उनके फिर कुछ कबाइल जो हैं वो पूरे अरब के अंदर जो है वो फैल गए, और फिर उसमें से कुछ कबाइल जो हैं वो मक्का और हिजाज और उसके आसपास आके बसे, और फिर उसके बाद उनकी जो जितनी भी मामला चल रहे थे, जिसके अंदर वो अपनी जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था उस वक्त का, उसको वो इस्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम के खदोखाल क्या थे, किस तरह थे, इस पे हम बात कर रहे थे। और जब हम ये बात कर रहे थे तो हमने थोड़ी सी एक हिस्ट्री टच की थी, और हिस्ट्री के अंदर 2-3 ऐसे इलाकों के नाम आए थे और कुछ ऐसे वाक़यात का तज़किरा हुआ था जो कि अर्हीकुल मखदूम या सील नेक्टर के अंदर मुख्तसरन उनको एक उन्होंने बताया है, लेकिन उनका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है शेप करने में। वो जो उधर की उस वक़्त की जियोग्राफी थी, या डेमोग्राफी थी, या लोग थे, या बूदोबाश था, या कल्चर था, या लेगेसी थी, या लीनेज थी, जो कुछ भी था। सो मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं जंप करूं अरब के सारे पहले हालात को ख़त्म करते, जो वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से थोड़े अरसे पहले तक मौजूद थे, या उनके पैदाइश तक मौजूद थे, और फिर नबूवत तक भी मौजूद थे, और उस वक़्त जो बैरूनी दुनिया यानी जो पर्शियन एम्पायर थी या रोमन एम्पायर थी, उसके बारे में बात करूं। उससे पहले हम उन वाक़यात को जो कि उसके अंदर हमने तज़किरा किया था, उसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। So what we are going to talk about today is about a few civilizations जो कि उस वक़्त मिडल ईस्ट के अंदर, या जो मौजूदा मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा जो कुछ और जगहों के ऊपर वो मौजूद थी, और उनके पैरेलल और कौन कौन सी पूरी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशंस चल रही थी, कुछ उनका भी जिक्र हम करेंगे। और उन सिविलाइजेशंस ने किस तरीके से जो अरब हम कहते हैं जिनको, उनकी शेप करने में, उनकी हिस्ट्री शेप करने में अपना किरदार अदा किया, और किस तरीके से फिर वो होते होते बाद में जाके जो हिजाज के आसपास जो सारे अरब थे, उन पे जाके वो बात जो है वो ख़त्म होती है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड टच बेस दोस एरियाज टुडे, सो दैट आप एक हिस्ट्री का एक जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा समझ सकें, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, द एटलांटिस ऑफ द सैंड्स। अगर आपको याद हो तो सैल इरम की बात हुई थी, और सैल इरम जो है वो एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसको बेसिकली जो है वो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, और उसके साथ साथ जो है वो उसके ऊपर कुछ अहादीस जो हैं वो भी बयान की गई हैं। और उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया के दौर के अंदर एक शख्स जो है उसने भी एक ऐसे शहर का तज़किरा किया था डेजर्ट में से गुजरते हुए, जिसको उसने अपनी आंखों से देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि उसके अंदर से कुछ ख़जाने जो हैं वो लेकर आया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको बेसिकली हम जब हिस्ट्री के अंदर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो सेल अरम आया था, यानी वो जो एक बंद टूटा था और उसकी वजह से जो पूरा एक सैलाब आया था, उसके पहले जो एक शहर था, उस शहर के क्या मामला थे, यानी क्या उसको हम देख सकते हैं, और उसके क्या इम्पैक्ट था इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि मैं इससे आगे जाऊं, आई वुड लाइक टू आस्क समवन के जी कि अगर कोई मुझे बता सके कि ये जो एटलांटिस ऑफ द सैंड्स मैंने लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, क्या किसी को कोई बेल रिंग होती है कि जी कि ये क्यों मैंने लिखा हुआ है और किस लिए लिखा हुआ है, तो फिर मैं उसके बाद आगे बात करता हूँ। कोई भी एनीवन? अच्छा, मेरा ख्याल है कि किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सो
جو کچھ سٹوریز ہیں، کچھ میتھولوجیز ہیں جو کہ بیسیکلی اس شہر کے ساتھ جڑی ہیں. جیسے آپ نے وہ اٹلانٹس آپ نے پڑھا ہوگا کہ سمندر کے اندر ایک کنگڈم ہے جو کہ لاسٹ کنگڈم ہے، جو کہ غرق ہو گئی تھی سمندر کے اندر. اور اس سمندر کے اندر آج تک وہ کنگڈم کہیں نہ کہیں پڑی، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آج تک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ کنگڈم مل جائے. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ اسی طریقے سے اس صحرا کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا شہر تھا، اس کے بارے میں میتھولوجیز تھیں، اور اس کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے شہر آباد تھے، وہاں پہ خزانے مدفون ہیں، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تگ و دو کرتے رہے. کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ ببلیکل جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کے اندر جو ببلیکل آپ کو اسکرپچرس ملتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے جو ایکسپیڈائٹرس تھے کلونیل ایرا کے اندر یا پوسٹ کلونیل ایرا کے اندر یا ایون پری کلونیل ایرا کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس شہر کو کھوج نکالیں. سو یہ اٹلانٹس آف دا سینڈس جو ہے، یہ نام جو ہے اس جگہ کو، یعنی کہ یہ ایک لاسٹ سٹی ہے جو کہ ادھر کہیں صحرا میں گما ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ بیسیکلی نام جو ہے کسی اور نے نہیں بلکہ ٹی لارنس، جو کہ لارنس آف دا عریبیہ کے نام سے بہت مشہور ایک فگر ہے، اور جس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، جس نے بہت ساری معاملات جو ہیں عرب دنیا کے اندر کی، اور مڈل ایسٹ کی جو شکست و ریخت ہوئی اوٹومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد، اس کے اندر جو اس کا کردار تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے. تو یہ جو شخص ہے، چونکہ یہ عرب کلچر سے، عرب ہسٹری سے، عرب کانٹیکس سے بہت زیادہ واقفیت رکھتا تھا، تو اس نے اس کہانی کو بھی سنا تھا. نہ صرف یہ کہ ببلیکل اسکرپچرز کے اندر اس نے پڑھا ہوا تھا، بلکہ ظاہر ہے قرآن مجید اور قرآن و حدیث کے اندر بھی جو معاملات اس شہر کے حوالے سے ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی اس نے پڑھ رکھے تھے. سو ہی اسٹارٹیڈ ایکسپیڈائٹنگ ان دا ڈیزرٹ اینڈ ٹرائیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ کہاں پر یہ علاقہ موجود ہے. اس کو کامیابی تو نہیں ہوئی، لیکن اس نے پھر ایک نام اس جگہ کو دے دیا. اس کا اس نے نام رکھا تھا اٹلانٹس آف دا سینڈ، کہ یہ ایک ایسا لاسٹ سٹی ہے جو کہ یہاں کا ڈیزرٹ کا اٹلانٹس ہے، اور اس کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ جو سٹوریز ہیں پھر اس کے جو آس پاس ویو اراؤنڈ ہوئیں، اس میں یہ جو سٹی ہے ارم آف دا پلرس، یعنی ایک ایسا شہر جو کہ بڑے بڑے پلرز، بڑی بڑی جس کے اندر عمارتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جس کے اندر بیسیکلی جس کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے بھی ہے. جو جنہوں نے اس کو کوئی اور نام دیا ہے، اس میں وہ سٹی آف ابار یا وبار جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے اوپر کچھ کتابیں ہیں جس کا ریفرنس مٹیریل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور دیں گے بھی، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو دس از اے فیسینیٹنگ ہسٹری اباؤٹ دس ریجن. whosoever is interested in history, whosoever interested in such archaeological matters, جو بھی چاہتا ہے کہ اس طرح کے میتھولوجیز کو ڈسکور کرے اور اس کے اندر سے جو ریالٹی ہے اس کو لاتے ہوئے وہ یہاں تک لینیج کو تھوڑا سا کنیکٹ بھی کر سکے، جو عرب لینیج ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بہت مزے کی کہانی ہے. جی آگے چلیے گا. اچھا جی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ارم آف دا پلرز کے نام سے یہ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. اور اس کو ایک ایسا شہر جو کہ ریت کے سمندر کے اندر دفن ہو گیا، اس کے بارے میں بات کی ہے. اور جو ایچ پی لو کرافٹ ہے، اس نے اس کو کال آف تہولو کے نام سے اس کو بیسیکلی انہوں نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ ریالٹی ہے، اٹس ناٹ اے میتھ. یعنی بہت سے لوگ جو ہیں اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں، جو کہ obviously those who do not believe in the biblical scriptures or the Quranic scriptures اور in قرآن حدیث، جو اپنے آپ کو اگنوسٹکس کہیں گے، جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیں گے، وہ اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے، تو اس کو میتھ کہتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ اٹلانٹس ایک سٹی جو سمندروں کا تھا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ریالٹی نہیں ہے، یہ بھی ایک میتھ ہے. پیپل آر ایکسپیکٹنگ اباؤٹ اٹ بٹ دے مے ناٹ فاؤنڈ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ ان دس ڈیزرٹ. تو اس پہ میرا ایک یہاں پہ ایک بڑا مزے کا ایک ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن سے بھی پہلے، یعنی قرآن حدیث سے بھی پہلے، جو کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اترا تھا، تو اس سے بھی پہلے ببلیکل جو کانٹیکسٹس ہیں، یعنی جو کہ بائبل ہے، تورا ہے، اس کے اندر بھی اس شہر کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور کوئی بھی چیز جو کہ اتنی ڈیٹیل میں مختلف اسکرپچرز، جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، جن کو چاہے بعد میں آپ نے تھوڑا چینج کر دیا ہو، وہ جو اسکرپچرز ہیں اگر ان کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اور 2-2.5 ہزار سال کی جو ایک ہیومن ہسٹری ہے ریکارڈڈ، اس کے جو ببلیکل اسکرپچر یعنی ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، اور اس کے جو قرآنک اسکرپچرز ہیں، دوسرے ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ فوک لور میں بھی اس کا ذکر مل رہا ہے. تو سوشل سائنسز کے پرسپیکٹو سے اگر اس کو دیکھیں، اگر آپ ریسرچر پرسپیکٹو سے دیکھیں، تو دین یو ول بی انٹریگڈ انف، یو ول بی کیوریس انف کہ آپ دیکھیں کہ اچھا یار یہ چیز یہاں پہ ڈسکس ہو رہی، اٹ مینس کہ دیر از اے ریالٹی ٹو اٹ.
and we should be expediting or we should be looking out for this city کہ یہ کہاں پہ دفن ہے اور اس کے اوپر ہم جا کے تھوڑی سی بات کر سکیں. آلتھو اسلامک اسکرپچرس کے اندر یا قرآن حدیث کے اندر عذاب شدہ جو جگہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک واضح پیغام ہے, اس پہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کبھی. لیکن بہرحال جو لوگ بھی آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہسٹورینز ہوتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ہیومن ہسٹری کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو ضرور چاہتے تھے کہ ہم ایکسپیڈائٹ کریں, اس کو ایکسپلور کریں. پھر جو اس میں ایکسپلوررز میں نے پہلے بتایا ٹی لارنس جو تھا, لارنس آف اریبیا, اس نے ہی اس کو اٹلانٹس آف دا سینڈس کا نام دیا تھا. اس کو ابار یا وبار کے نام سے اس نے جو ہے وہ لنک بھی کیا تھا. اور جو لوکل بدو تھے وہاں کے, انہوں نے اس کو ایک ایسا خطہ جو کہ بیسیکلی عرب کے اندر ایک بہت بڑا خطہ ہے جو کہ صرف اور صرف ڈیزرٹ ہے, وہاں پہ کوئی پودا نہیں اگتا, کوئی چیز نہیں اگتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آرکیولوجسٹ نے اور جو جیوگرافی کو جو اسٹڈی کرتے ہیں لوگ, جو کہ ہیومن ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں, جیولوجیکل سرویز کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے ایک ایریا کے بارے میں پتہ کرایا اور انہوں نے کہا کہ اس ایریا کے اندر کسی زمانے کے اندر بہت زیادہ گرینری تھی, یہاں پر باقاعدہ ایگریکلچر جو ہے وہ موجود تھا, اور بیسیکلی یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی سویلائزیشن جو کسی زمانے میں رہی ہے, جو کہ یہاں پہ پلتی رہی ہے, اور اب وہ اوبیسلی ڈیزرٹ کے اندر کنورٹ ہو گیا فار سم ریزنس. اور اس پوری جگہ کو اگر آپ میپ کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو وہ جو پوری جگہ ہے اس کو وہ ربع الخالی کہتے ہیں, یعنی کہ ایک ایسا خطہ جو کہ خالی ہے, یعنی اٹ از جسٹ سینڈ, اٹ از جسٹ ڈیزرٹ. تو یہ سب سے بڑا کنٹینیوس سینڈ ڈیزرٹ ہے, اسی کو یہ ربع الخالی کہتے ہیں, ربع الخالی. اور 6,60,000 اسکوائر کلومیٹر اکراس سعودی عربیہ, یمن, عمان, یعنی یہ آلموسٹ آدھا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس ربع الخالی کے اندر آتا ہے. اور ڈرائیسٹ ریجن ہے ارتھ کے اوپر, یعنی زمین کے اوپر جو ہے یہ ڈرائیسٹ ریجن ہے. اور ہارش ویدر ہے, چونکہ انہیبیٹڈ ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے, ان ایکسپلورڈ ہے. اس خطے کے اوپر بیسیکلی اس یہ جو ایرم آف دا پلرس ہے یا اٹلانٹس آف دا سینڈس ہے, اس کی بات ہوتی ہے. ابار, سٹی آف ابار ہے, ابار جو ہے اس کی بات ہوتی ہے. اٹ از buried somewhere in this ربع الخالی. جی آگے چلیے گا. یہ آپ کے سامنے میپ کے اوپر نظر آ رہا ہوگا, آپ دیکھیں سعودی عرب ہے ایک سائڈ کے اوپر, ایک سائڈ پہ یمن ہے, ایک سائڈ پہ عمان ہے, دوسری سائڈ پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, اور اس کے درمیان میں یہ پورا کا پورا خطہ ہے, ربع ہے ایک پورا. ربع آپ لوگوں نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا کہ آپ ایک پورشن جو قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو اس کو ربع کہتے ہیں. تو یہ پورا پورشن ہے جو کہ اس کو آپ ربع الخالی, یعنی خالی مین کے ادھر کچھ نہیں ہے, اٹس ایمٹی. اور یہ کسی زمانے میں یہ ٹریڈ روٹس جو تھے اینشنٹ, اس کا یہ ہارٹ ہوتا تھا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اس کو بات کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں دوسرے میپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ عمان, یمن, سعودی عربیہ ہے, نیچے جہاں پہ ربع الخالی کی جگہ ہے جہاں پہ جا کے یہ ہٹ ہوتا ہے, وہیں پر قوم عاد کا بیسیکلی جو ہے وہ پڑاؤ بھی تھا. قوم عاد وہی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر بھی ہے, قوم سمود, قوم عاد جن کو پیرش کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ہم نے عربس کی جو ہسٹری پڑھی تھی اس کے اندر یہ والے وہ عرب تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت پہلے جو ہے وہ اس روئے زمین سے ختم کر دیا تھا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ان قوموں کے بارے میں ہم سے ڈسکس کرو, بات کرو, اور بتاؤ کہ وہ قومیں کہاں پر گئی ہیں اور کس طرح گئی ہیں. So these are those Arabs یا these are those nations جو کہ یہاں پہ موجود تھیں, جن کے بارے میں اس وقت ہسٹورینس بھی جو ہیں وہ اب بات کر دیں گے. There was a place over here جو کہ بز کر رہی تھی اس وقت کے, یعنی ایک ٹریڈ روٹس تھے, اسپائسز ادھر سے جاتے تھے پوری دنیا کو, اور بہت سارے. ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ گریکس جو ہیں وہ کس طریقے سے اس علاقے کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے, یعنی اینشنٹ گریکس جو ہیں, اور وہ پھر جو ہے کس طریقے سے اس روئے زمین کے اوپر صرف ایک ریت کا خطہ جو ہے, یعنی ریت کا ایک سمندر جو ہے آپ سمجھ لیں وہ بن کے رہ گیا. اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کہاں کہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے, کس کس ایریا کو یہ کور کرتا ہے. اینشینٹ ٹریڈ کا یہ ہب کیوں تھا, کیونکہ میجر کاروان جو تھے جو کہ یمن کو, عمان کو اور میسوپوٹیمیا کو جو لنک کرتے تھے وہ سارے کے سارے یہاں سے گزرتے تھے. اچھا جو پٹولمیز میپ ہے جو کہ 150 CE کا ہے, وہ کہتا ہے کہ امنوم ایمپوریم یعنی جو یہاں پہ موجود تھی, یعنی کہ یہ کی ٹریڈنگ پوسٹ تھی اس زمانے کی جو کہ یہاں سے گزرتی تھی. تو جو مسٹری ہے اس کے ارد گرد وہ کیا ہے,
کہ یہ جو ربع الخالی کی جو شفٹنگ سینڈز ہیں، شفٹنگ سینڈز ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہوا چلتی ہے تو ڈونز ہوتے ہیں، وہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. جو لوگ صحرا کو سمجھتے ہیں، صحرا کے بارے میں جن کو تھوڑی سی جانکاری ہے، جو کہ صحرا کے بارے میں تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سمندر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ موو کرتی تھی طرح، ادھر بھی صحرا میں بھی سینڈ جو شفٹ کرتی رہتی ہے. تو یہ بڑا ایک فیسینیٹنگ سا ایک ویو ہوتا ہے جو لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو اس شفٹنگ سینڈ کے نیچے کہیں پہ یہ ربع الخالی کے یہ شہر موجود ہے. اور قرآن میں جو ہے سورہ فجر کے اندر جو آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لافٹی پلرز یعنی بڑے بڑے پلرز کا ایک شہر جو ہے وہ قرار دیا تھا. اور عاد ٹرائب جو تھا، جو قوم عاد تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، یہ اس کا شہر تھا. اور جو عاد ہے اس کا ہم اب جب پورا ذکر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ٹرانسگریس کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک ڈیوائن پنشمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وہ ملی تھی. اور اس کے جو پیرللز ہیں وہ سوڈوم اور گومارا جو ایک ہے اس کے بیسیکلی یہ پیرللز کے ملتے ہیں اس کو. جی آگے چلیے گا. اچھا جی، اگین دا ورلڈ آف کنگز گاڈ، آگے چلیں کنگز گاڈز اینڈ ڈیزرٹس، اس کے روٹس جو ہم کیسے ٹریس کریں. اچھا پیچھے ذرا کریں، یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے سلائڈ کے اندر، اٹ از سم تھنگ جو کہ اس وقت کے جو آرکیولوجیکل ابھی تک کے جو کانٹیکس میں ملی ہیں چیزیں وہاں پر، یہ ان کے پکچرز ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ جو آرکیولوجی کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جن کو ہسٹری سے جیسے میں نے کہا شغف ہے، وہ اگر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے تو دے ول انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے اس پورے علاقے کی، اور پھر ربع الخالی کی اس پورے علاقے کی جو ٹریڈ روٹس ہم کہہ رہے ہیں کہ لنکیجز تھے اور سارا کچھ تھا، یہ کیوں تھا، اور اس کا پھر امپیکٹ جا کے سعودی عربیہ کا جو موجودہ علاقہ ہے، جہاں پہ حجاز ہے، جہاں پہ مکہ ہے، جہاں پہ مدینہ ہے، اس کے اوپر کیا پڑا تھا. جی آگے چلیے. اچھا اب اسی کا آگے جا کے دوسرا جو ایک ہم نے ذکر کیا تھا، یہ تو پہلے ہم نے بات کر دی ارم کی، اور ارم کے بعد پھر ہم نے بات ہم دوسری ایک سویلائزیشن کی سکت کی کہہ رہے ہیں اس علاقے کی، جو کہ میسوپوٹیمیا. میسوپوٹیمیا کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سنا ہوا ہے، اور یہ 30 سینچری بی سی سے لے کے 6 سینچری بی سی تک کا اس کا دور ہے. اور گریک ورڈ جو ہے جس کے بارے میں ہے کہ دو دریا، یعنی میسوپوٹیمیا یعنی دو دریاؤں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کہا، یعنی جغرافیکل اینگل سے انہوں نے بیسیکلی اس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے میں نے کہا تھا، جو عراق کا علاقہ تھا اور اس کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اسی کو پورے علاقے کو جو عراق اور اس کے آس پاس کا جتنا علاقہ ہے اس کو میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہا جاتا تھا. تو یہیں پر حضرت ابراہیم جو ہیں اور کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ سدرن میسوپوٹیمیا، اگر آپ اس میپ کے اوپر بھی دیکھیں تو آپ کو وہ علاقہ جو ہے وہ نظر آئے گا. تو سدرن میسوپوٹیمیا یعنی ساؤتھ ہوتا ہے، اٹس آلویز آن دا میپ کے اوپر، یہ تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن سائڈ کے اوپر نظر آئے گا، یعنی آن دا لوور سائڈ. تو آپ جب وہاں پر جائیں گے تو آپ کو اور کی جو ہے وہ جگہ ملے گی، شہر ملے گا، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء کہلاتے ہیں، جو فادر آف دا گریٹ فادر، گرینڈ فادر آف دا پروفٹ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، وہ وہاں پہ پیدا ہوئے. اور انہوں نے وہاں پہ اوبیسلی اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر بت پرستی کے اندر انوالو تھے. میں اس ہسٹری میں تو نہیں جا رہا کہ بت پرستی انسانیت کے اندر کس طریقے سے آئی، وہ ایک الگ ایک پوری ہسٹری ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کا سارا معاملہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کے ٹچ کریں گے when we'll be talking about another civilization. لیکن اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے تک بت پرستی جو ہے وہ رائج الوقت ریلیجن تھا اس وقت کا، اور اسی کے اوپر اس وقت کے جو پولیٹیکل ایلیمنٹس تھے، یعنی اس وقت کے جو بادشاہ تھے، وہ بھی اسی کے اوپر اپنا سارا معاملہ کھڑا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ اپنے وطن سے جلا وطن ہونا پڑا جب انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی، بلکہ آگے پھر ان کا جو انکاؤنٹر ہوا نمرود کے ساتھ، اور پھر جو اس نے آگ میں پھینکنے والا پورا واقعہ ہے وہ ہم سب نے سنا ہوا ہے. تو ادھر سے پھر وہ ہوتے ہوئے کنعان کی طرف چلے گئے. کنعان ہم نے بہت دفعہ اس کے بارے میں پڑھا، کینن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اور وہ موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے. اور پھر وہیں پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اور وہیں پر انہوں نے پھر اپنی دعوت کا آغاز کیا. اور وہیں پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آگے جتنے بھی ان کی لینیج کے اندر سے انبیاء نکلے، جتنے بھی کنگز نکلے جو کہ انبیاء کنگز بنے، ان کی جو ڈائنیسٹیز ہیں وہ آگے نکلی، سوائے ایک ہی، اور وہ دیٹ واز سم ون جس کو وہ اٹھا کے چھوڑ آئے تھے حجاز جو آج کا علاقہ ہے اس کے اندر. وہ تھے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم کے بھی بڑے بیٹے تھے. اچھا جی، جو میسوپوٹیمیا ہے یہ بیسیکلی 4 بڑی جو سویلائزیشنس ہسٹری کی گزری ہیں ہیومن سویلائزیشن کی، ان کا یہ علاقہ رہنا. اور دس از سگنیفیکنٹ. ہم اکثر بات کرتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی، ہم اکثر بات کرتے ہیں مہر گڑھ کی، گندھارا کی، جو کہ بہت اینشنٹ سویلائزیشن ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، یعنی پاکستان
کہ علاقے کے اندر یہ 3 سویلائزیشنز جو ہیں وہ جانی چاہتی ہیں، اور اینشینٹ جتنا بھی آپ کو ہیومن سویلائزیشن کا ایک پورا ملتا ہے اس کے اندر ان کا بہت سگنیفیکنٹ کردار ہے۔ بیبلونینز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیبلونین کے دور کے پیرالل، بالکل اس کے پیرالل اس وقت انڈس ویلی سویلائزیشن جو پنپ رہی تھی اس جگہ کے اوپر۔ تو دس آلسو شو دا سگنیفیکینس آف دا ہیومن ہسٹری کے کس طریقے سے ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے پیراللز بھی ڈرا کرنے چاہیے۔ تو جس زمانے میں یہاں پہ انڈس ویلی سویلائزیشن پنپ رہی تھی اس زمانے میں وہاں پہ بیبلونینز جو ہیں میسوپوٹیمیا کے اندر پنپ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی 2 اور سویلائزیشنز وہاں پہ گزری تھیں جو کہ ریکارڈڈ ہسٹری کے اندر ابھی تک موجود ہیں، سمیرینز اور ایکیڈینز۔ اور ایک سمیرین اور ایکیڈین کے بعد پھر جو تیسری سویلائزیشن آئی تھی وہ تھی بیبلونینز کی، اور اس کے بعد پھر اسیرین امپائر آئی تھی۔ یہ 4 بڑی ہیومن سویلائزیشن جس کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس علاقے کا یعنی میسوپوٹیمیا کا یہ جو 2 دریاؤں کے درمیان کا علاقہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، اور بلکہ امپورٹنٹ ہے ہیومن ہسٹری کو سمجھنے کے لیے۔ اور جو ایک کلیم کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ جی یہ جو ایسٹرن سویلائزیشن ہے، جو ایسٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی سویلائزیشن ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی ہسٹری ہے، ان کے پاس تو نہ کوئی کہنے کو یا بتانے کو کوئی بات ہے۔ فرام ہیئر یو کین ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ اولڈ از دا سویلائزیشن آف دیز ریجنز آر۔ نہ صرف یہ کہ میسوپوٹیمیا کی، بلکہ آپ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بیبلونینز کے پیرالل جو دوسری سویلائزیشن اس وقت چل رہی تھی وہ ہمارے علاقے کی انڈس ویلی سویلائزیشن تھی۔ اور اب کہا یہ جاتا ہے جی کہ جو مہر گڑھ کی تھی جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے بھی پرانی ہے، جو ہمارے علاقے میں بلوچستان کے اندر اس کے آثار ملے ہیں، وہ اس کے جو پیرالل تھی وہ یا تو ایکیڈین یا سمیرینز کی جو تھی وہ موجود تھی۔ یعنی یہ دنیا میں 2 بڑے ریجنز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، میسوپوٹیمیا کی اور اس وقت یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کی، اور اس کے اندر مختلف سویلائزیشن سے وہ مل رہی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی یہاں پہ بات بتاتا ہوں کہ بیبلونینز اور انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے ان کے درمیان ٹریڈ کے بھی آپ کو ملتے ہیں، شواہد ملتے ہیں تھرو سی۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ اس سلائڈ میں تو میں نے نہیں ڈالا، بٹ when I was reading somewhere تو اس کے اندر انہوں نے اس کے بھی کچھ شواہد جو ہیں وہ دیے تھے۔ تو these empires are actually or these civilizations are actually interacting with each other as well۔ اسیرین امپائر تک یہ رہا، اور اس کے بعد پھر باقی بھی کچھ سویلائزیشن جو ہیں وہاں پہ آ کے پنپتی رہی۔ آگے چلیے گا۔ اچھا، یہ اب آپ دیکھیں کہ 2 میپ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور بٹوین دا 2 ریورس، تو یہ بیسیکلی وہ میپس ہیں عراق، سعودی عربیہ، یہ جو رائٹ سائڈ کے اوپر ہے جو ابھی کا آپ کو یہ میپ نظر آتا ہے۔ دوسری سائڈ کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ میپ کے اندر انہوں نے میگنیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ کہاں پر اور کس طریقے سے، اور آپ نے اس کے اندر اگر اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میسوپوٹیمیا کا ریجن کون سا ہے میپ کے اوپر، تو یہ انہوں نے 2 میپ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آپ کو یوفریٹ ریور اور وہ ٹگریس ریور جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ ان 2 کے درمیان کا جو علاقہ یعنی وہی بٹوین 2 ریورس والا جو علاقہ ہے یہ بیسیکلی میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے اندر ہی یہ ساری سویلائزیشنز جو ہیں وہ ابھر رہی تھیں اور ڈوب رہی تھیں، اور انہی کے اندر ان کا عروج اور زوال تھا، انہی کے اندر سے ڈائناسٹیز نکل کے باہر پھیل رہی تھیں، اور پھر مختلف دنیا کے جو نقشے ہیں جو اور ڈیموگرافی جو ہیں وہ چینج ہو رہی تھیں۔ جی آگے چلیے گا۔ اچھا، اگین جیسے میں نے کہا کہ ٹگریس اور یوفریٹس کے درمیان جو ہے وہ یہ علاقہ تھا۔ پہلے جو سٹیز تھے اورک اور ارکاد، اور یہ انہی سویلائزیشن بیبلونین سویلائزیشن، سومیرین اور ایکیڈین سویلائزیشن، ان کے جو شہر تھے بیسیکلی ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہیومن سویلائزیشن کے جو پہلے شہر تھے یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ دیز ور اسٹیبلشڈ اوور دیئر، اور جو کنگز ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کو بیسیکلی مانا جاتا تھا کہ یہ انٹرمیڈیریٹس ہیں، یعنی یہ ہمارے یعنی عام انسانوں کے اور خداؤں کے درمیان جن کو پوچھتے تھے ان کے درمیان یہ انٹرمیڈیریٹس ہیں، یعنی یہ بیسیکلی ان کو ان کی بات جو ہے وہ ان کے دیوتاؤں تک لے کے جاتے ہیں۔ سو سملر کائنڈ آف ایٹیچیوڈ یا سملر کائنڈ آف عقیدہ آپ کہہ لیں اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، وہ آج بھی پایا جاتا ہے، اور وہ صرف باقی کچھ مذاہب کے اندر نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کہ جہاں پہ وہ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان جو ہے وہ واسطہ ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک جو ہے نعوذ باللہ وہ اپنی باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو خیر وہ یہ ضمناً ایک بات آ گئی، لیکن یہ اس زمانے میں بھی ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل اور پولیٹیکو ریلیجو آرڈر تھا، یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ ایک ریلیجس فگر بھی تھا، اور وہ ایک طرح سے پریسٹ سے اس زمانے کے جو ٹیمپلز کے اندر ہوتے تھے ان سے بھی جو اوپر کا درجہ ہوتا تھا وہ بادشاہ کا ہوتا تھا، بیکاز ہی از دا ون جو کہ ان کی بات کو پہنچا رہا ہے دیوتاؤں تک۔ اور دیوتاؤں نے اگر بات کرنی ہے زمین کے اوپر عام انسانوں سے
سنز اینڈ ڈاٹرز آف جو لیسر سنز اینڈ ڈاٹرز آف مورٹلز جو ہیں ان سے انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ ان بادشاہوں کے ذریعے کرتی، یعنی یہ اس وقت کا عقیدہ تھا. اور اس زمانے میں ہی آپ کو رائٹنگس جو ہیں وہ ابھی ڈسکور ہوئی ہیں، کچھ ٹیبلٹس جو ہیں وہ ملے ہیں، اور اس میں یہ 2 کوڈ جو ہیں وہ ایک کیونیفارم اور ایک جو ہے یہ ہمورابیز کوڈ جو ہے یہ ادھر ڈسکور ہوا ہے. ٹیبلٹس کچھ ڈسکور ہوئی ہیں. اچھا یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کروں گا، پتہ نہیں آگے وہ میں نے سلائڈ میں ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ذرا آگے سلائڈ کیجیے گا، دین I'll discuss that. ہاں یہ ایپک آف گلگمیش، ٹھیک ہے ادھر آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس آگے سے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اچھا جی یہ فرٹائل کریسنٹ اینڈ رائز آف ایگریکلچر، یعنی یہ ایگری بیسڈ سویلائزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے پنپتی ہوئی پھر یہاں پر. اور یہ اس وقت کا ایک میپ جو ہم نے ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو ملے، اور یہ پورا وہ علاقہ ہے جدھر یہ جو سرکل ہوا ہے نا، کہ اس علاقے کے اندر بیسیکلی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ہوتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جہاں جہاں یہ بکری اور بھینس اور یہ سارا کچھ آپ کو نظر ہے، دیز آر دا ایریاز بیسیکلی جہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ پنپتی، یعنی کیٹل فارمنگ ہوتی تھی، ایگریکلچر جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اور میسوپوٹیمیا کا علاقہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس پوری سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ. جی آگے چلیے گا. ہاں جی اس زمانے میں یہ ایک جو سمیرینز کی جو سویلائزیشن تھی وہ تھی، اور ایک ایپک آف گلگمیش ہے، یہ آپ کو ٹیبلٹ ایک نظر آ رہا ہوگا ساتھ، یہ ڈسکور ہوا ہے آرکیولوجیکل سائٹ سے اس زمانے کی. اور یہ ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری کے اندر ون آف دا فرسٹ فیو رائٹنگس جو ہیومن سویلائزیشن کے اندر ان کو ملتی ہیں وہ یہ والی ہیں. آلسو فرام دا ڈیوائن پرسپیکٹیو پرابلی دس از ناٹ دا فرسٹ ون. پرابلی مسلمانوں کے پاس اگر ہم دیکھیں، اگر ان کے ڈیوائن اسکرپچرس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ببلیکل نیچر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو بہت شروع سے ہمارے پاس موجود ہیں، بٹ پرابلی وہ اس طریقے سے پرزرو نہیں تھی. لیکن جو یہ جو چیز آرکیولوجیکل سائٹ سے ملی ہے تو یہ پہلا ایک طرح کا ہے، اور اسی پہ ایک بیسیکلی پوری کہانی لکھی ہوئی ہے جو کہ اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا گلگمیش جس کا نام تھا، اس کی ایک دوستی تھی جس کا نام جو ہے وہ انکیدو تھا. اور ان کا پھر جو ہے وہ دوستی کا پہلے ان کی دشمنی پھر ان کی دوستی، برومینس جس کو کہا جاتا ہے، وہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے مانسٹرز کو جو کہ گاڈس کی طرف سے بھیجے گئے تھے ان کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا. دین انکیدو ڈائڈ، اور اس کے غم میں گلگمیش ایکچولی فاؤنڈ آؤٹ کہ جی کہ اوہو یہ تو ہم مورٹل ہیں، ہم جتنے مرضی طاقتور ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر مورٹلس. دین ہی وینٹ آؤٹ، اور اس نے جو ہے وہ جا کے کوشش کی کہ میں امورٹیلٹی جو ہے اس کو میں ایکوائر کروں کہیں سے. تو جب وہ امورٹیلٹی ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ مختلف جو اس کی ایکسپیڈیشنس کی جو پورے پروسیسز ہیں وہ اس میں دکھائے ہوئے ہیں. ون انٹرسٹنگ آسپیکٹ اس کہ اس کو بتایا گیا کہ امورٹیلٹی کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، now this is interesting because this is actually been written and been discovered on this tablet، کہ اگر تم امورٹیلٹی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دیر از ون اینشینٹ بینگ، ایک ہیومن بینگ ہے جو کہ خود امورٹل ہے، اور لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور وہ فلانی جگہ پہ رہتا ہے، اور اس اوشن کو یا اس دریا کو تمہیں کراس کر کے جانا ہوگا اور وہ وہاں پہ تمہیں ملے گا. تو وہ جو ہے ہی از دا ون ہو ایکچولی سروائیوڈ دا گریٹ فلڈ. اب وہ گریٹ فلڈ جو ہے یہ وہ ہے جو کہ ہمیں اپنے قرآن مجید کے اندر یا حدیث کے اندر یا باقی ببلیکل اسکرپچرز کے اندر طوفان نوح کے طور پہ ہمیں پتہ ہے. اور پھر گلگمیش جو ہے وہ اس بزرگ کے پاس جاتا ہے، وہ بزرگ اس کو پھر وائزلی ایڈریس کرتا ہے کہ بھائی امورٹیلٹی جو ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں، یو ول ناٹ فائنڈ اٹ بیکاز یو ون ڈے ول ڈائی اینڈ دس از انیویٹیبل. تم چاہے جتنے مرضی طاقتور ہو، چاہے تم دیوتاؤں کی جتنی بھی چیزیں جو ان کو ڈیفیٹ کر سکتے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر مورٹل. سو گلگمیش پھر بھی انسسٹ کرتا ہے، تو اس کو کہتا ہے جی اچھا وہ دریا کے سمندر کے فلانی جگہ کے اوپر یو ول فائنڈ اٹ ان دا ڈیپتھ آف دا اوشن. وہ ادھر جاتا ہے، وہاں پہ پھول ہوتا ہے، اس کو لے کے اوپر آتا ہے کیونکہ اس کو اس نے میرا خیال ہے پروسیس کر کے کھانا ہوتا ہے. تو اوپر جاتا ہے، جا کے وہ پھول کنارے پہ رکھتے ہیں، اینڈ وائل ہی واز ڈریسنگ ہمسیلف تو ایک سانپ نکلتا ہے اور وہ اس پھول کو لے کے کھا کے نکل جاتا ہے. تو دس از اے اسٹوری وچ ہیز بین ڈسکورڈ آن دس ٹیبلٹ. سو اس میں باقی تو چلو گلگمیش کا ایپک ہے جو کہ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے، اور اٹس اے فیسینیٹنگ اسٹوری. اف سم ون وڈ وانٹ ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ وی ول بی پٹنگ اٹ ان دا ریفرنس مٹیریل آن اور کلاس، وہ جو ہماری گوگل کے اوپر ہم نے لنک دیا ہوا ہے. But apart from that, the important point is the meeting of Gilgamesh with that divine wise guy who actually was the one who survived the great flood because he was the one who was putting everyone on a ship اور ان کو سیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. So even اس طرح کی آرکیولوجیکل سائٹ سے جو چیز مل رہی ہے اور اس کے اندر جو آپ کو بات سننے کو مل رہی ہے، it is about طوفان نوح. اور طوفان نوح کے بارے میں جو ہے ایک اور مزے کی آپ کو بتا دیتا ہوں. I was the other day listening to some other lecture، اور اس کے اندر وہ بتا رہے
ان فیکٹ پوڈ کاسٹ، اور وہ ایک چائنیز پوڈ کاسٹ تھا، اور اس کے اندر وہ یہ بتا رہے کہ چائنا کی بھی میتھولوجی کے اندر اس طرح کے گریٹ فلڈ کی ایک بات ہے، اور وہ ایک ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو میں ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دیر از نو ریلیجن اور دیر از نو کلچر آن دا فیس آف دی ارتھ جس کے اندر گریٹ فلڈ جو ہے اس کی بات کسی نہ کسی طور پہ کسی فوک لور کے اندر، کسی میتھولوجی کے اندر نہ آئی ہو. سو دس از سم تھنگ فیسینیٹنگ اینڈ دس ایکچولی collaborate of whatever been discussed in Quran and Hadith and been transferred to us in those scriptures. تو یہ بھی ایک آپ کو موقع دیتا ہے سننے کا، دیکھنے کا اور سمجھنے کا. جو بات میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ جی وہ جو ہمارے آج کل ایک بہت بڑے پریچر ہیں ساحل الدین صاحب، بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے. میں ان کے باقی کام کے اوپر نہ تبصرہ کروں گا نہ زیادہ بات کروں گا، بٹ ہی ایکچولی ٹاک اباؤٹ اے لاٹ اباؤٹ دس ایپک آف گلگمیش اور سمیرین سویلائزیشن، ایکیڈین سویلائزیشن اور اس طرح کی چیزیں. اینڈ دین ہی ٹرائی ٹو فلوٹ سم کنسپریسی تھیوریز کہ جی کہ اس زمانے میں یہ جو مانسٹرز اور اس طرح کی چیزیں تھی یہ بیسیکلی شاید کوئی ایلینز تھے، اور وہ آ کے جو ہے ان سے بات کرتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے، اور گاڈ لائک پاور جو ان کے پاس ہوتی تھی گلگمیش اور اس طرح کے ان کے ڈو وغیرہ کے پاس، سم تھنگ لائک دیٹ. میں نے ان کے وہ لیکچرز پورے طریقے سے نہیں سنے، مجھ تک ذرا کلپس ولپس ہی آتے رہے. And I was surprised and I was like taken aback from those comments کہ جی کہ آپ کے پاس نہ کوئی ایویڈنس ہے سائنٹیفک، نہ آپ کے پاس کوئی ڈیوائن ایویڈنس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی قرآن اور حدیث سے ایویڈنس ہے. جسٹ فلوٹنگ تھیوریز جسٹ ٹو فیسینیٹ دا آڈینس. سو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ آپ سوشل سائنسز کے بچوں کے لیے بھی اور اپلائڈ سائنسز کے بچوں کے لیے بھی یہ ایک ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ ریلیجس اسکرپچرس کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور ادھر سے بھی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ جوڑی رکھیں. تو یہ تینوں طرح کے لوگوں کے لیے ایک ہے کہ until unless you do not have a proof of something, you cannot simply go and accept a theory. It will remain a theory until unless it is proven. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی کہا ہے کہ افلا یتدبرون، کہ جب تک آپ لوگ تدبر نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، کھنگالو گے نہیں، ایویڈنس نہیں نکالو گے، ڈگ آؤٹ نہیں کرو گے، اس وقت تک جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں. اور اسی وجہ سے I mean, if you are floating a theory, then you should be backing it up with some kind of evidence. Just because کہ people get fascinated by these ideas کہ اس زمانے میں بھی aliens آئے ہوں گے، اس زمانے میں بھی جو ہے وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو ہے وہ کوئی اسپیسیز آ کے وہ ہیں وہ زمین کے اوپر ڈسکس کرتی ہوں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات کا ذکر کیا ہے، جن اور انس، اور تیسری ظاہر ہے فرشتے ہیں. تو فرشتوں کے بارے میں تو چلیں ہم چھوڑ دیں، لیکن جن اور انس کے بارے میں، ان کی انٹریکشن کے بارے میں بے تحاشا میتھولوجیز اور فولکلور موجود ہے، اور خود قرآن و حدیث کے اندر بھی یہ معاملات موجود ہیں. تو یو کین نیور نو کہ کس طریقے سے اس زمانے کے جو لوگ ہیں جو ایپک گلگمیش میں بھی جو انکاؤنٹر ہیں، کیا پتہ ہے جنوں کے ساتھ ان کے انکاؤنٹر ہے، وہ مانسٹر جن کی وہ بات کرتے ہیں وہ جن بھی ہو سکتے ہیں. بٹ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کی دکیا نوسی قسم کی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو لیٹس ٹرن اٹ اوور اینڈ ٹاک اباؤٹ ایلینس، لیٹس ٹرن اٹ اوور اینڈ ٹاک اباؤٹ فلائنگ saucers اینڈ آل دیٹ. اور اس زمانے میں آج سے کوئی 10,000 سال پہلے جو ہے وہ ان کدو اور گلگمیش سے آکے ایلینس جو ہے وہ کنورسیٹ کیا لڑ رہے ہوتے تھے. خیر، this was something which I wanted to put it across because this is something which comes again and again in front of me, and and it baffles me کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں they fall for such conspiracy theories. اچھا جی، یہ جو سٹوری ہے اتنا پشتم کی اور گریٹ فلڈ کی، یہ اتنا پشتم وہی بزرگ ہیں جن کی میں بات کروں، جو ڈیوائن بزرگ ہیں، یہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس سے پیرالل ایک وہ چیز ہے. اور اس وقت کے جو میسوپوٹیمین گاڈس تھے جو کہ یہ سمیرین دور کے اندر تھے یا بعد میں بھی آئے تھے، وہ انلل، انو اور اشتار. اور اشتار جو ہے اس کے بارے میں we'll discuss later on کہ اس کو بعد میں جا کے عرب جو ہیں وہ بھی پوجا کرتے تھے. جی آگے چلیں. یہ اس کی ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی کہ اپریل 2003 میں جرمن آرکیولوجیکل ٹیم جو ہے عراق کے اندر دے ڈسکورڈ ٹوم آف دا لیجنڈری کنگ گلگمیش، اور ہیرو تھا وہ ایپک آف گلگمیش کا نیئر دا فارمر سائڈ آف دا یوفریٹس ریور ایٹ دا اینشینٹ سٹی آف اورک. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گلگمیش اور ان کے دو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ بیچ میں ایک مانسٹر ہے. اس کی پوری کہانی ہے اس پوری ایپک آف گلگمیش میں جب آپ پڑھیں گے اینڈ یو ول سی. اور وہ بلکہ ایک مانسٹر جو آخر میں ان کو کرس کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیسیکلی ان کے دو مر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر گلگمیش جو ہے وہ بڑا پریشان ہو کے تو مرٹیلٹی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. اچھا، یہ کچھ ہی ہفتے بعد جو گلگمیش کے ٹوم کے دا عراق انویژن بائی دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کم اباؤٹ، یہ پرانی جو گلف وار ہوئی تھی اس کی بات ہو رہی ہے.
اور دس آلسو بلکہ نہیں سوری، یہ جو وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو عراق کی انویژن ہوئی اس کی بات ہوئی ہے. اور آلسو فار دا ٹیم آف سائنٹیفک انکریج فاسبینڈرز آؤٹ آف عراق لیونگ دا گریٹسٹ انگما انسالوڈ. اور یہ اب تک جو ہے وہ انسالوڈ ہی ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر دوبارہ سے توجہ دی جائے گی، اور اس اینشنٹ سویلائزیشن کے اور بھی جو ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں انسانی تاریخ کو کھنگالنے کے لیے، وہ اس کے اندر سے ملیں گی. آگے چلیے. اچھا جی، سومیرین کے پاس جو ہے یہ ایک آپ کو نظر آ رہے تھے اکیڈین سلنڈر سیل امپریشن شوز اے فلڈ مینشنڈ ان دی ایپک آف گلگمیش. اور جو اتنا پشتم یعنی وہی آرک جس کے پاس تھی، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر اف یو وانٹ ٹو پیرالل کریٹ اے پیرالل آف اتنا پشتم، تو اٹ از سم تھنگ جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس تصویر کے اوپر آپ کو لیفٹ کے اوپر جو ایک آرک نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اتنا پشتم بیٹھے ہوئے ہیں یا حضرت نوح بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک سیل ہے جو کہ انہوں نے کیا، اور آگے آپ کو وہ کریچرز اور ڈفرینٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اس کے اندر ہی وڈ وانٹ ٹو ٹیک دیم آن بورڈ. اور گلگمیش جو ہے وہ رائٹ کے اوپر جو ہے وہ ان سے بات کر رہا ہے، اور وہ بل سے ہاں یہ گلگمیش جو ہے وہ بیسیکلی اس بل سے مل رہا ہے، اور گلگمیش جو ہے وہ انکدو کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بات کر رہا ہے، لڑ رہا ہے ان سے. اچھا، جو فلڈ ہے اس کے جو کی پیراللز ہیں وہ میں نے ادھر لکھ دیے ہیں. اتنا پشتم ریسیوز ڈیوائن وارننگ فرام ان کی گاڈ آف وزڈم. نوح ریسیوز ڈیوائن ریولیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی. Builds a large boat to survive the flood, builds an ark following divine instructions, takes his family and animals abroad, takes believers and animals aboard. After the flood, the boat rests on a mountain, جو ماؤنٹین نصر اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے، ماؤنٹ نصر. اور نوز آرک rests on a mountain جو الجودی ان دا قرآن ہے، آرات ان دا بائبل کے نام سے ہے. اور اسی طریقے سے ریلیزز برڈس ٹو چیک اف دا فلڈ ہیز ریسیڈڈ، یہ گلگمیش کے ایپک کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے ریونز اور ڈوز کو جو ہے وہ چھوڑا تھا، اور انہوں نے کہا تھا دیکھو جو فلڈ ہے وہ نکل گیا یا نہیں نکلا. سو دیز آر دا پیراللز. یہ ایپک آف گلگمیش کے اندر بھی آپ کو ملتے ہیں، اور یہ آپ کو ڈیوائن اسکرپچرز کے اندر بھی ملتے ہیں. جی آگے چلیے. اچھا جی، اب عربز جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، کیا یہ سائلنٹ آبزرورز تھے، یا اس وقت یہ سویلائزیشن میں موجود تھے، یا ان سویلائزیشنز کے اندر سے بیسیکلی عربز نکلے تھے. ناؤ دس از وائی آئی ایکچولی براٹ دس ہول other class over here, because this is something which then will tell us کہ how this whole region was actually shaped up، اور اس کے اندر کس طریقے سے جو ہے عربز جو ہیں ان کا پھر ایک جو ہے وہ معاملہ سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے. اور اس سے میسوپوٹیمیا ہے، میسوپوٹیمینز کے لیے جو عربز تھے وہ ایک عرب عربین لینڈ جو تھا، یہ بیسیکلی ایک نومیڈس کا یعنی قبائلز کا، وارئرز کا، ٹریڈرز کا ایک لینڈ تھا، ایک خطہ تھا. اور 7th سینچری BCE تک جو ہے اسیرینس نے ریکارڈ کیا ہے کہ عربس کی جو ویلتھ ہے اور پرفیومز اور اسپائسز یہ ادھر موجود ہیں. دس از اگین سم تھنگ وچ آئی مینشنڈ ارلیئر کہ جب وین ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ رب الخالی اور اس سارے چیز کے بارے میں، اور گریکس نے اس کے بارے میں کیا کہا اور باقی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دس. ہاں، یہ اگلا پوائنٹ دیکھیں. گریک ہسٹورین جو ہے ہیروڈوٹس 430 BC کے اندر یہ آیا تھا. اس نے اس وقت جو ہے بات کی کہ عربیہ جو ہے یہ ایک اسپائس پاور ہاؤس ہے، اور مطلب اس کی جو گلیاں اور بازار ہیں اگر آپ ادھر جائیں تو وہ سنمن سے اور مائر سے اور یہ جو باقی اسپائسز ہیں اس سے مہک رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہیروڈوٹس، یہ جتنی بھی ان کی فائنڈنگز ہیں، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ریفرنس مٹیریل اس کے اندر میں ڈال بھی دوں گا، تو یو کین ریڈ اٹ اوور دیئر کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈیفائن کیا عربین پیننسولا کو اس زمانے میں. جو گریک جیوگرافر تھا اسٹرابو، اگین یہ 1st سینچری BCE کا بندہ ہے، اس نے ساؤدرن عربیہ کے بارے میں بات کی ہے کہ فرٹائل لینڈ تھا اور رچ ود ٹریڈ روٹس تھا. تو یہ بیسیکلی اس زمانے کی آپ کو اکاؤنٹس ملتے ہیں. سمیرینس جو ہیں جن کے اندر یہ گلگمیش اور یہ سارے تھے 3000 BC کے اندر، انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ دلمون جو بحرین کے اندر ہے اور مگان جو کہ عمان کے اندر ہے، ان سے وہ لوگ بیسیکلی کرتے تھے کہ انڈیکیٹنگ کہ عرب میسوپوٹیمین جو انٹریکشن ہے یہ اس زمانے میں ہو رہی تھی. جو ایکیڈینس تھے اور بیبیلونینس تھے اور اسیرینس تھے، ان کے انسکرپشنز بھی مینشن کرتے ہیں عربین ٹرائبس کو، جس میں کچھ یہ ٹرائبس ہم نے آگے بات کیا اور ان کی ٹریڈ اور وارفیئر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور میسوپوٹیمینز جو کہ اتنی پرانی سویلائزیشنز ہے، وہ عربین کیمل، ہارسز اور ایگزاٹک گڈس کے اوپر وہ بیسیکلی ریلائی کرتے تھے. اور جو عربین ٹریڈرز تھے اس زمانے میں، وہ اگین انٹرمیڈیریز تھے بٹوین میسوپوٹیمیا، انڈیا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس زمانے میں باقاعدہ ریفرنسز ملتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اور یہ جو میسوپوٹیمیا کے اندر سویلائزیشن تھی، یہ آپس میں وہ کر رہی تھی، انٹریکٹ کر رہی تھی تھرو ٹریڈ، اور اس کے اندر عربز کا ایک بہت بڑا کردار تھا. جی آگے. جو عاد تھی جو ارم کا جو ہم نے
اس سے بات کی پاسبلی بیفور 20th BC سے پہلے جو بات ہوا تھا. یہ سودرن عربیہ کے اندر یعنی ماڈرن عمان یمن اور کا جو ایپٹیک رب الخالی کا اور پروفٹ ہود یعنی ہود علیہ السلام جو ہیں ان کی یہ بیسیکلی قوم تھی. اور قرآن کے اندر سورہ فجر کے اندر 6 سے لے کے 14 تک کی جو آیت ہیں اس کے اندر اس کا ذکر ہے. اور اگین میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا پہلی سلائڈ میں کہ ارم کے ساتھ یا ابار کے ساتھ اس کا جو ماڈرن عمان جہاں پر ہے وہاں پہ اس کا وہ تھا مطلب علاقہ تھا. اور اپنی ویلتھ اور اپنے اسٹرانگ پلرز اور اپنی بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے یہ مشہور تھے. اور ان کے عربین کنیکشنز یہ ہیں کہ یہ ارلیئر عربین جو سدرن عربین ٹرائبس ہیں یہ ان کے اندر سے تھے. اور یہ وہی والے عربس ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے لیکچر کے اندر پڑھا تھا یا سنا تھا کہ یہ پیرش ہو گئے تھے اور یہ ان میں سے بیسیکلی ہے. اور یہ جو عربین جو ڈیزرٹ ٹریڈ ہے اس زمانے کی جو روٹس بنانے والی ہیں جو اسٹیبلش کرنے والی ہے یہ اس زمانے کے جو عربس ہیں یہ وہ ہیں. جی آگے چلیے. اچھا جی یہ جو لاسٹ سویلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں قرآن حدیث کے اندر سورہ الاعراف کے اندر اور سورہ ہود کے اندر ان کا ذکر ہے. اس کے بعد جو سمود ہے عاد اور سمود کی بات ہوتی ہے نا. سمود جو ہے یہ ایک ارتھ کویک کے ذریعے ختم ہوئے تھے. عاد جو ہیں یہ کرسڈ انٹل دا ڈے آف ججمنٹ یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مسلسل عذاب کے اندر ہیں. تو پرابلی وہ جو ہم شفٹنگ سینڈس کی بات کر رہے ہیں اور ساری چیز بات کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل ہو کے اس کے اندر یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ چیز وہاں پہ آپ کو آرکیولوجیکل سائٹس پہ نظر آئے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ مسلسل عذاب شدہ جگہ کہا گیا. جو حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو وارن کیا تھا لیکن اوبیسلی جو اکثر ہیومن سویلائزیشن کے اندر ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے ریفیوز کر دیا ان کی تعلیمات کو. اور پھر حدیث کے اندر کعب الاحبار یمنی جو who converted Islam in the 7th century narrates a story of a man who while searching for his lost camel stumbled upon the lost city of Aram and Aad's king Shaddad's realm. اور یہ بڑی فیسینیٹنگ ہسٹری ہے اس کو بھی میں نے ریفرنس مٹیریل کے اندر ڈال دیا ہے. اور اسی شخص کا بیسیکلی جا کے حضرت امیر معاویہ سے جو ہے وہ مکالمہ ہوا تھا. ہی نیریٹڈ اے اسٹوری کہ جی کہ I was actually going into the desert اور مجھے اچانک میرا جو اونٹ ہے وہ گم گیا تھا اور میں اس کو ڈھونڈنے نکلا تو مجھے ایک شہر نظر آیا اس کے پلرز نظر آئے اور میں اس کے اندر گیا تھا لیکن وہ خالی تھا لیکن اس کے جو پلر تھے اس کے اوپر جیمز لگے ہوئے تھے ادھر اسپائسز پڑے تھے and there was not a single person over there. اور پھر میں نے وہاں سے جیمز اور اسپائسز وہ ساری چیزیں اکٹھی کی اور اس نے دکھائی بھی لا کے. تو یہ پوری ایک نریشن ہے اس کو I have put it in the reference material اس کو پڑھے گا you will find it very fascinating. تو یہ بھی one of the mythologies ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کا ایک شہر نظر آیا تھا. was it a delusion وہ شیزوفرینک تھا اس وقت کیا تھا یا وہ کیسے. لیکن اوبیسلی اس زمانے کے لوگ جب اپنی ایک چیز نریٹ کرتے تھے تو وہ اس کو باقاعدہ اتھارٹی کے ساتھ نریٹ کرتے تھے. اور اگر وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ زمانے میں مشہور تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا تو ظاہر ہے اس کی بات کو پھر سیریس لیا گیا ہوگا. اچھا پوئٹری اینڈ لاسٹ لیجنڈس جو ہیں اس کے اندر بھی اس کے اندر یہ بات آئی ہے. 6th سینچری کا ایک پوئٹ ہے عفنان التغلیبی. اس نے ارم کی بات کی اپنی شاعری کے اندر اور اینشینٹ ٹرائبس جو ہیں ان کی بات کی ہے. اسی طرح 622 سے 661 CE میں پوئٹ لبد لنکس ارمز ڈسکشن ٹو این ارتھ کویک یہ اس نے اپنے پوئم کے اندر اپنی شاعری کے اندر یہ بات ہوئی ہے. جو سمود اور فیروز ہیں یعنی قوم سمود اور فرعین ان سے بیسیکلی گروپ کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر ان تمام اقوام کو کہ یہ سب کی سب جو ہیں ان کو اپنی کی ایروگنس کی وجہ سے جو ہے وہ پنش کیا گیا تھا. اچھا عریبین نائٹس بہت مشہور ایک کتاب ہے ایک ایپک ہے کائنڈ آف اور اس کے اندر بیسیکلی بہت ساری کہانیاں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں اور اس کے اندر بھی ارم جو شہر ارم ہے اس کے بارے میں جو میتھس ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے. 11th سینچری تک it was adopted into famous folk tales collection 1001 Nights جو الف لیلا کی کہانیاں ہم اردو میں سنتے ہیں یا عربین نائٹس جو انگلش میں ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی وہ ہیں. تو اس میں in the city of many colonnaded Aram the legend of the lost city is perpetuated. اور یہ جو بھی الف لیلوی کہانیوں کی تاریخ سے واقف ہے اس کو شاید پتہ ہوگا کہ وہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس نے ایک شخص کو بلایا تھا داستان گو کو اور اس نے بیسیکلی جو ہے وہ 1001 کہانیاں جو ہیں وہ ہر رات کو اس میں سنائی تھیں. ان کو میرا خیال ہے کچھ اس طرح کی اس کی بیک گراؤنڈ تھی. تو اس میں اس نے بیسیکلی یہ جو سٹی آف ارم ہے اس کے بارے میں بھی کہانیاں جو ہے وہ گھڑ کے اس کو سنائی تھی اور داستان کے اندر پیدا کی تھی. تو اٹ مینس کہ اٹ واز آلریڈی پارٹ آف دا عریبین میتھولوجی ایٹ دیٹ پیریڈ آف ٹائم اور اس کے اندر بیسیکلی پھر اس کو جو ہے وہ
پرپیچویٹ کیا تھا. ایک اور ہے ہسٹری آف غریب اینڈ ہز بردر عجیب, غریب اینڈ عجیب. تو یہ 340 سالہ جو ایک بندہ ہے وہ ایک کیو کے اندر رہ رہا ہے, who claims to have survived the disaster that wiped out both the Ad and the Samud due to his embrace of monotheism. تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک کہانی جو وہ گھومتی پھرتی ہے فوک لور کے اندر. اس کے علاوہ سیف الملوک جو ہمارے ہاں مشہور ہے, اور بداۃ الجمال جو کہ جن پرنسیسز اور ہیں اس کے بارے میں ہے کہ جو وہ ڈسکرائب کرتے ہیں ارم کو ایز اے پیراڈائز لائک سٹی, اور وہ کہتے ہیں جس طرح ہمارے کوک آف کا ایک کانسیپٹ ہے ساری چیزیں, تو یہ اس کے اندر بھی یہ چیز وہاں پر آتی ہے. جی آگے چلیں. سمود جو ہے, عاد کی بات ہوگی جب سمود کی بات ہو رہی ہے کہ 20th سینچری بی سی کے اندر جو 3rd سینچری سی ای تک جو ہے یہ ان کا دور تھا, اور لوکیشن جو تھی وہ تھے سدرن عربیہ کے اندر, یہ تھے ناردرن عربیہ کے اندر, یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشنز کے اندر تھے. اور مدائن صالح یا جو ماڈرن سعودی عربیہ ہے اس کے بالکل پاس ہی ان کی جگہ ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا قصہ بڑا مشہور ہے, ہم نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے, حدیث کے اندر سنا ہے, اور ہم نے اپنی ظاہر نانیوں دادیوں سے اور مولوی جو حضرات ہیں ان سے ہم نے سنا ہوا یہ پورا کا پورا واقعہ, اور اس کی پوری ایک کانٹیکسٹ ہے. تو یہ وہ والی قوم ہے. اور اکیڈین گریک اور قرآنک سورسز کے اندر اگین ان کا ذکر ہے. سورہ الاعراف کے اندر جو ہے وہ یہ منشن ہے کہ کن آیات کے اندر 73 سے 78 تک کی جو آیات ہیں ان میں ذکر ہے ان کا. اور لیکن اکیڈین اور گریک اور جو سورسز ہیں جو کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے. اور یہ انہیبٹ کرتے تھے ریجن جو پیٹرا سے لے کے جارڈن سے لے کے میدان صالح تک کا جو علاقہ ہے, یعنی جارڈن اور میدان صالح سعودی عربیہ کے اندر جو جگہ اس کے درمیان کا پورا علاقہ ان کے پاس تھا. اور یہ اتنی بڑی قوم تھی, یعنی اس کے بارے میں مشہور یہ ہے جو روایات ہیں, اگر اپنے کثیر کو آپ اٹھا کے پڑھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتنے ٹال تھے, اتنے لمبے لمبے تھے کہ یہ چلتے چلتے جو نارمل درخت ہوتا تو اس کو تو اٹھا کے ویسے ہی اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے تھے. اور انہوں نے بیسیکلی پہاڑوں کے اندر جا کے جو ہے محلات تعمیر کیے تھے, اور اس کے اندر ڈیولپ کر کے انہوں نے کہا تھا یہاں پہ کون ہے جو ہمیں آ کے جو ہے وہ مارے گا اور آ کے جو ہے وہ ہمیں اٹھا کے پٹک سکتا ہے. اور پھر جو ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے. یہاں میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا جو میں پیچھے سے لے کر آ رہا ہوں اور یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایپک آف گلگمیش میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئی, آپ کو ہیریٹوڈس اور اسٹرابو کے اس میں جو کہ گریک ہسٹورینز اور جیوگرافرز تھے پہلے صدیوں کے, اور آپ کو ادھر بھی اکیڈین اور گریک سورسز کی میں بات کروں گی, یہاں پہ بھی بات ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ببلیکل اور قرآنک اسکرپچرز کے اندر بھی یہ کہانیاں موجود ہیں. تو دونوں سائڈ کے اوپر, یعنی سوشل سائنسز کے اینڈ سے بھی اگر آپ ان کو ڈسکور کرنا چاہیں, یعنی آرکیالوجی میں, جیوگرافی میں, ہسٹری میں, اور دوسری سائڈ پہ آپ اگر ڈیوائن اسکرپچرز کے اندر بھی ان کو پڑھنا چاہیں, تو یہ ان اقوام کا جو تعلق ہے, ان اقوام کا جو واقعات ہیں وہ آپ کو دونوں سائڈ کے اوپر ملیں گے. اینڈ دس ایکچولی آلسو سولیڈیفائی کہ جو ڈیوائن اسکرپچرز کے اندر جو چیزیں ہمیں آ رہی ہیں, مل رہی ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں, بلکہ ہمارا تو اوبویسلی ایز مسلمان یہ عقیدہ ہے, لیکن جو اس کو بالکل آبجیکٹیولی بھی دیکھنا چاہیں گے تو دے کین ایکچولی کنسلٹ آل دوز ریفرنسز جو کہ دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں, اور پھر ان کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے پیرالل ڈرا کیا ایپک آف گلگمیش سے اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کہانی ہے اس سے, تو یو ول فائنڈ فیسینیٹنگ سملیرٹیز. اور دس ایکچولی سولیڈیفائی اور عقیدہ ایز ویل کہ جی کہ جو کچھ ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ہم تک پہنچا, یہ کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی تھیں اس کے اندر کتنی سچائی ہے. سو جو عربین کنیکشن ہے ان کا یہ ہے کہ یہ لیٹر جو نبیتین سویلائزیشن تھی پیٹرا اور جارڈن کی, نبطی جن کو کہا جائے, نبطیون کی بات ہوتی ہے جو, یہ ان کو انہوں نے انفلوئنس کیا تھا. اور کی پلیئرس اگین یہ اسپائسز میں انسینس ٹریڈ روٹ جو اکراس عربیہ اس کے اندر. جی آگے چلیں. سبا, قوم سبا جو شیبا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے, یہ 12th سینچری بی سی سے 3rd سینچری سی ای تک جو ہے وہ بتائی. اور سدرن عربیہ جو ہے اگین ماڈرن یمن, پارٹ آف ایتھوپیا اینڈ ریڈ ایریا, یہ پورا علاقہ جو ہے اس کے اندر کوئین آف شیبا بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک پورا انٹریکشن ہے اس کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں, تو یہ اسی قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور بلقیس جو ہے اس کا جو ایک پورا پہنچنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, اور ان سے جو انٹریکشن ہے, اور اس زمانے میں ایک پورا وہ جو واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے اس کا تخت جو ہے وہ مجھ تک پہلے پہنچ جائے, اور پھر ایک جن نے کہا تھا جی آپ چند منٹ میں لے کر آتا ہوں, لیکن ایک انسان نے کہا تھا کہ جسٹ بلنک اینڈ I'll bring her throne, اور یہی وہ انہوں نے بلنک کیا, the throne was there.
So it shows actually کہ جو انسان کا علم ہے it is actually much more powerful than any other magical being or magical element. تو انسان کے پاس جو علم یا نالج اگر تھا اس زمانے میں وہ اس طرح کا تھا کہ اس نے میلوں دور جو ہے وہ ایک تخت اٹھایا اور اس کو بلنک ود ان اے بلنک جو ہے وہ پروفٹ کے سامنے پروفٹ کوڈ ہیو ڈن بائی ہمسیلف جو ان کے پاس طاقت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بٹ ہی ایکچولی وانٹیڈ ٹو ٹرائی ون آف ہز مین کہ وہ کیا کرتا ہے اور اس نے آ کے یہ بات کی تو یہ دس از اے فیسنیٹنگ اسٹوری اگین اور اس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی اور یہ سبا یعنی شیبا جو ہے اس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے اور عربین کنیکشن جو ہے اگین جو المکا جو مون گاڈ ہے یہ بیسیکلی جو میسوپوٹیمین جو سن ہے یہ اس سے بیسیکلی اس کا تعلق بنتا ہے اور جو ہیمرائٹ کنگڈم ہے جو پری اسلامک عربین کلچر کو جس نے شیپ اپ کیا تھا یہ بیسیکلی اس کے اندر ٹرانزیشن ہوئی تھی اس کی ساری سو دس از ویری امپورٹنٹ دس سویلائزیشن. جی آگے چلیں. قوم لوط آج کل LGBT کی بہت بات ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے یہ اس زمانے کی وہ قوم لوط جو تھی اس کے ساتھ کیا ہوا. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان کے نبی تھے اور انہوں نے جو ڈیڈ سی کا جو ریجن ہے جارڈن اور فلسطین کے پاس کا یہ بیسیکلی اس کے سٹیز آف سوڈوم اور گمورا یہ بیسیکلی ان کے شہر ہیں اور یہ پیچھے تصویر بھی آپ کو نہیں کی نظر آ رہی ہے یہ عذاب شدہ جو جگہ تھی ادھر کی مورل کرپشن کی وجہ سے. دس از امپورٹنٹ. قومیں جو تباہ ہوتی ہیں ریلیشن جو وائی نیشن فال کے نام سے بڑی بک ہے اس کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن قومیں جو تباہ ہوتی ہیں دے ڈو ناٹ نیسسریلی فال بیکاز دے ہیو سم کائنڈ آف monetary corruption going on in them. That is one of the reasons as well. But moral corruption is one of the major factor کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے قوموں کے اوپر اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. And this is one of the major stories. یہ عاد کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی یا آپ کو سمود کے اندر بھی نظر آئے گی یا آپ کو قوم لوط کے اندر بھی نظر آئے گی. اور moral corruption جو ہے moral decaying جو ہے کسی بھی نیشن کی وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کی ٹریجیکٹری کیا ہے. So there are lessons for us in this. اور اگر اس زمانے کی یہ بڑی بڑی اقوام جو کہ اس زمانے کی بڑی بڑی ڈائنیسٹیز تھیں لائک آئی سیڈ کہ جو سمود تھے وہ اتنے ٹال تھے کہ وہ چلتے چلتے نارمل درخت کو اٹھا کے جڑ سے اٹھا کے پھینک دیتے تھے. دے ایکچولی کٹ تھرو دا ماؤنٹین اور اس کے اندر انہوں نے اپنے بڑے بڑے شہر اگر آپ ان کے اندر ابھی بھی جائیں تو ان کے جو پلرز ہیں اتنے بڑے بڑے کہ آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو بونا محسوس کریں گے. سو دے ایکچولی بلڈ سم مارولز انسائڈ دا ماؤنٹینز. اینڈ اس وقت کی ٹیکنالوجی کو یو کین جسٹ امیجن کہ کیا ہوگا مارول انجینئرنگ کا جو انہوں نے یہ کریٹ کیا تھا اور کیا طاقت ہوگی ان کے اندر جس کے ذریعے انہوں نے یہ کریٹ کیا تھا. اینڈ دین دے ور پیرشڈ ود اے بلنک آف این آئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ قومیں کہاں گئی اور آج ہم بھی صرف اسٹوریاں سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. بٹ قرآن مجید میں بھی یہ ہمیں اس لیے دی گئیں ڈیوائن اسکرپچرس میں بھی اور شاید فولکلور میں بھی اور میتھس میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی یہ اس لیے پرزرو ہو گئی سو دیٹ پیپل ٹیک لیسنس فرام دیم. So if you are not taking lessons from them اور ہم اسی moral decaying کو basically accept کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا جی عربین کنیکشنز ان کی جو ہیں وہ نیفیو تھے حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. So this is actually the connection now. اور جب یہ کران میں جو تھے یہ سیٹل ہو گئے تھے اور ان کی وارننگ تھی جو نیئر بائی جتنے بھی عربین اور لیونٹائن ٹرائبس ہیں ان سب کے لیے. So this actually also shaped a lot of things in that region for the days to come. جی آگے چلیے. اچھا جی how this civilization shaped pre-Islamic Arabia. جو یہ civilizations ہیں یہ basically جو ہے وہ جو پری اسلامک عربی کا کلچر ہے ٹریڈ ہے جیو پالیٹکس ہے یہ ہم پہلے بھی تھوڑا سا بتاتے ہوئے ہیں کس طریقے سے انہوں نے شیپ کیا ہوگا. جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھی انہوں نے اربنائزیشن ٹریڈ اور ریلیجس انفلوئنس جو ہے اس کو بیسیکلی جیسے میں نے کہا اسٹار کا جو ایک ان کا گاڈ تھا وہی بعد میں عربس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کو پوج رہے ہیں. اسی طرح اربنائزیشن اور ٹریڈ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ انہوں نے ان کو بیسیکلی دکھائے. اسی طرح جو عاد ہے یہ بھی اینشینٹ ٹرائب تھا اور کنٹرولڈ ارلی عربین ٹریڈ اور ڈیزرٹ روٹ تھا بٹ کلیپس مسٹیریسلی تو نہیں obviously we know the story through قرآن کہ اس کے اندر کیا ہے. تو انہوں نے بھی اس زمانے کے جو عرب تھے ان کو بیسیکلی اس علاقے کو انہوں نے شیپ اپ کیا تھا. سمود کا بھی اسی طریقے تھا. ناردرن عربین کا کلچر آرکیٹیکٹ ٹریڈ اور ملٹری پاور جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی اور اس کے اثرات جو ہیں بعد میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں جتنے بھی بعد میں عرب اقوام ہیں ان کے اوپر. قوم لوط کا اسی طریقے سے تھا مورل ڈکلائن ڈیوائن پنشمنٹ اور یہ وہ تمام سٹوریز تھیں
جو کسی نہ کسی طریقے سے پھر ٹرانسینڈ کی تھی بنی اسرائیل کے اندر بھی اور بنی اسماعیل کے اندر بھی، اور وہ لوگ ان سٹوریز کو جانتے تھے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے پھر ریلیجس ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا کرتے تھے. اور سبا جو سویلائزیشن تھی بہت بڑی، اٹ واز جسٹ ناٹ اے ٹرائب، وہ ساؤتھ آف عربیہ جو ہے اس کی ویلتھ اور انجینئرنگ اور مونارکل رولز جو تھے انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، اور اسی کے پھر اثرات آپ کو ڈائناسٹیکل رولز اور ٹرائبس کے اندر نظر آتے ہیں بعد کے عرب ٹرائب کے اندر. سو دس از ہاؤ دس آل از کنیکٹڈ رائٹ فرام دا اسٹارٹ آف میسوپوٹیمین، جو آپ کو نظر آتی ہے سویلائزیشن وہاں سے، اور جو ارم کی جو ایک پوری ہم نے کہانی سنائی ہے، اور اسی طریقے سے گلگمیش کی جو ہسٹری ہے، اکیڈین سویلائزیشن، سمیرین سویلائزیشن، یا کوئی اور سویلائزیشن آپ کو نظر آتی ہے، اور پھر یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور سویلائزیشن آف سبا یا شیبا، ان سب کا بیسیکلی ایک پورا پروسیس ہے اس پورے علاقے کے اندر جس کو آج ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اور اس نے کس طرح شیپ اپ کیا وہاں کی ہسٹری کو، سویلائزیشن کو، اور وہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی کو، فولکلور کو، اور ریلیجن کو. اور پھر اس کے بعد وہ جو ریلیجو پولیٹیکو ایک سیٹ اپ بنتا ہے، اس کے اندر پھر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ لیٹر آن ان دا اسٹیجز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں تو یہ وہ تمام عناصر تھے جو کہ اینشینٹ ہسٹری سے ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ شیپ اپ کر چکے ہیں اس وقت کی عربین کلچر کو، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں. جی آگے چلیے. یہ ایک سلائیڈ آپ لوگوں کو ہم جب آگ بھیجیں گے تو اس میں دیکھ لیجیے گا کہ یوٹیوب کے جو ویکلی ڈراپس ہیں یہ میں اب کیا کروں گا ویکلی، جو یوٹیوب ویڈیو ڈراپس ہیں، یعنی میں ابھی آج اگر آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو آئی ول ناٹ بی سینڈنگ دا لنک ٹمارو، آئی ول بی سینڈنگ اٹ ویکلی. اور وہ اس لیے میں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک ٹائم ہو اس کو دیکھنے کا آرام سے، اور اس پہ سے سیکھنے کا، اور اس کے اندر سے پھر نوٹس بنانے کا. اچھا، کوشچن آنسر سیشن اور انسٹاگرام جو ہے ٹوائس اے منتھ میں کیا کروں گا. اگر کسی کو کوئی کوشچن کرنا ہو تو دے کین کم ٹو مائی انسٹاگرام اینڈ دے کین ٹاک ٹو می اینڈ دے کین آسک کوشچن، آئی ول ریپلائی ٹو دیم. اسٹڈی مٹیریل جو ہیں، جس سے میں نے ابھی پورے اس لیکچر میں بھی بات کی کہ اس طرح سے پی ڈی ایفs ہیں، ورک بکس ہیں، کیس اسٹڈیز ہیں، یہ میں نے گوگل کلاس روم جو سیٹ اپ کیا ہے اس کے اندر آپ اگر اس کو جا کے جوائن کر لیں گے تو یو ول بی فائنڈنگ آل دیز تھنگز اوور دیئر، اور ریفرنس مٹیریل بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پہ، آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی، اور آپ وہاں سے آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دس ول بی دیئر انٹل these modules will be completed. As soon as these modules will be completed, I will be removing all these materials from there. So آپ لوگ ابھی اس کو جوائن کر کے ابھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں so that it become your asset as well. اسائنمنٹ اور ورک بکس جو ہم ویکلی کیا کریں گے، مجھے معلوم ہے کہ شاید بہت سے لوگ اس کے اندر شاید ابھی انٹرسٹڈ نہ ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کو ضرور کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ when you will be getting into this lecture, you were getting into this lecture series and you actually opted for it، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں صرف بیٹھ کے یہاں پہ درس و تدریس کر رہا ہوں گا اور جو ہے وہ کوئی سیرہ کی کتاب پڑھا رہا ہوں گا. اٹ از ایکچولی ٹو یو نو draw something out of it and learn from it، اور پھر اس کے ہم جو پیرللز ہیں ماڈرن ورلڈ کے اوپر اس کو ہم ڈرا کر سکیں. اینڈ ٹوڈے وی ایکچولی لرنڈ the historical perspective of how geography, demography, religio-political elements and civilizations rise and fall and then shape the coming civilizations as well. So this is happening over the period of time again and again in the human history. So ابھی بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اس زمانے کا جو عرب ورلڈ تھا اس کو کن کن چیزوں نے، کن کن اینشنٹ سویلائزیشنس نے جو ہے امپیکٹ کیا تھا، اس کے بعد شیپ اپ ہوا تھا اس زمانے کے لیے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو اس کو ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں.